औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह कसस का ख़ुलासा जो है इंशाअल्लाह देखेंगे। सूरह कसस दोस्तों कुरान हकीम की 28 नंबर सूरह है। इसकी 88 आयात हैं और इसके 9 रुकू हैं। ये सूरह दोस्तों मक्का में नाज़िल हुई थी और रसालत मुआब के मक्का में क़याम का जो आखिरी साल था उसमें यह नाज़िल हुई है। और 2 और आयात का जो कि सूरह शोरा है, सूरह नमल है और देन सूरह कसस है। ये तीनों सूरह का एक ग्रुप, मक्की सूरह का एक ग्रुप समझा जाता है। इनमें जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि ये तीनों सूरह में त्वा सीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सूरह नमल में त्वा सीन से सूरह शुरू होती है और जो सूरह शोरा और कसस हैं वो त्वा सीन मीम से शुरू होती हैं, चूँकि इनके अंदर चंद चीज़ें कॉमन हैं। नंबर एक तो ये मक्की सूरह हैं, फिर इनका नज़ूल जो है वो एक ही अरसे में जो है नाज़िल हुई हैं। दोस्तों, इन तीनों सूरों में एक चीज़ और बड़ी कॉमन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी डिटेल से है। सूरह अंबिया में सारे अंबिया का ज़िक्र है, लेकिन जो सूरह शोरा है उसमें फ़िरौन के डूबने का किस्सा बड़ा उजागर किया गया है। इसके अगली सूरह नमल है, उसमें हज़रत सुलेमान का जो हुक्मरानी थी उस किस्से को बहुत वाज़ेह किया गया। और ये जो सूरह कसस, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा वो के तीनों सूरह में है, लेकिन इस सूरह में उनका जो हिजरत करना था उसको बहुत वाज़ेह किया गया है और उसको तशबीह दी गई है रसालत मुआब के हिजरत करने से। तो लिहाजा सूरह जो कसस है उसका अपनी 2 सूरह के साथ ये तअल्लुक़ है जो कि मक्का के स्टे के आखिरी साल में नाज़िल हुई है। एक बात जो अल्लाह ताला ने हमें सूरह में बताई है वो ये है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को तैयार करता है तो बहुत अरसे से, बहुत पहले से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 होता है कि बाज़ का चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, वो आपके ख़्याल से पर्टेन कर रही होती हैं, आपके तदब्बर से और फ़िक्र से। उनको सोचने की ज़रूरत है, उनके तज्ज़िये की ज़रूरत है। तीसरा मैसेज दोस्तों इसमें है कि जो वही की हक़ानियत जो है उसका मैसेज दिया जाता है। चौथा मैसेज सूरह कसस में ये है कि जैसे हज़ूर पाक ने हिजरत की थी, इससे पहले हज़रत मूसा ने भी हिजरत की थी। रसालत मुआब भी मदीना में 10 साल ठहरे, हज़रत मूसा भी मदियन में 10 साल ठहरे हज़रत शुएब के पास, और इस सूरह में उसको बड़ा रेफरेंस बना के दिया गया है। फिर इस सूरह में एक और ख़ास बात है कि कुफ़ार को ये तनबीह की गई है बड़ी शिद्दत के साथ कि आफ्टर ऑल जो हक़ होता है उसने गालिब आना होता है और आप सीखो, पुराने वाक़यात से सीखो। 4 रुकू पहले जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। पहले रुकू में ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, आपको पता, फ़िरौन जो था, जब उसको पता चला कि उसकी कौम में किसी नबी ने आना है तो वो यह क्या करते थे कि जितने भी इसराइली कौम में बच्चे पैदा होते थे, अगर वो मेल होते थे तो उनको कत्ल कर देते थे। लिहाजा इस रुकू में ये बयान किया गया है कि देखें, इसके बावजूद हमने आपको पैदा किया और इस माहौल में पैदा किया और फिर आपकी वालदा जो है उस तक, यानी उन्होंने इनको बहा दिया था दरिया में इस खौफ से कि ये मार दिया जाएगा। लेकिन दरिया ने आस्ता आस्ता जब वो ट्रैवल किया तो वो फ़िरौन के महल में ही वो जो टोकरी थी जिसमें उनको रखा हुआ था, जिसमें वो तैर रही थी दरिया नील में, वो फ़िरौन के महल में ही पहुंच गई। और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम कर दिया कि फ़िरौन की अपनी बीवी ने उनको अडॉप्ट कर लिया, हज़रत मूसा जब बहुत छोटे थे। तो कुरान हकीम ने ये किस्सा यहाँ पर बयान किया है फर्स्ट रुकू में। तो कुरान हकीम की आयात जो पहला रुकू शुरू होता है त्वा सीन मीम, यानी जिसका मतलब है त्वा का मतलब है तूरा, सीन का मतलब है सुराह सीना और मीम का मतलब है मूसा। ये स्कॉलर्स के एक ग्रुप की ये तावील है। बहरहाल ये जब इसके बाद कुरान हकीम कहते हैं व तिल का आयातुल किताबुल मुबीन, त्वा सीन मीम तिल का आयातुल किताबुल मुबीन, यानी किताब मुबीन की ये बहुत वाज़ेह आयात हैं जो आपको बताई जा रही हैं। और फिर अगली आयत ये कहती है कि हमने आपके किस्से को आप पे लोगों पे वाज़ेह किया हमने, नतलू अलैका, यानी प्रॉफिट को अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं, नतलू अलैका, हम आप पे तलावत कर रहे हैं। क्या चीज़ तलावत कर रहे हैं? मिनन नबाए मूसा व फ़िरऔन, कि मूसा और फ़िरऔन की खबर बिल हक़, हक़ के साथ, ले कौम योमिनू, ताकि ये लोग, ये कौम जो तुम्हारी कौम है वो ईमान लेके आए, उनको अक्ल और तदब्बर की बात का, फ़हम का पता चले। हम ये किस्सा इसलिए बयान कर रहे हैं। और फिर इसी रुकू में कुरान कहते हैं फ़ारदना, रद कहते हैं दोस्तों, होते हैं जैसे कहते हैं वारद होना या वापस जाना, उसको कहते हैं रद्दा या रदा। तो फ़ारददनाहु इला उम्मिही,
تو ہم نے حضرت موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، اس لیے کہ تقرّ عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ولا تحزن، اور وہ غم میں نہ جائیں، وَلَا تَعْلَمَا، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ انا وعد اللہ حقا، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، اور وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اس کے باوجود جو اکثر لوگ ہیں وہ عمل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، اور ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ دوستو یہ پہلا رکوع تھا۔ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ سے قتل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ چونکہ بنی اسرائیل سے ہوتے ہیں، ان کی قوم کے درمیان اور ایک بندے کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی قوم کے بندے کو مار رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ ان کی سپورٹ کے لیے آتے ہیں اور اس کپتی قوم یہاں آباد تھی، ان کو ایک مکہ مارتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ وہاں سے چلے جاتے ہیں چونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ یہاں پہ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ وَأَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَأَسْتَوَى، تو ہم نے ان کو عطا کر دی، وہ طاقت عطا کر دی، کس چیز کی؟ آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے ان کو ججمنٹ کی اور علم کی جو قوت تھی وہ عنایت کر دی موسیٰ کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین پہ ایسے ہی عنایت کرتے ہیں۔ دوستو یہ دوسرا رکوع تھا۔ تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی بڑی خوبصورت، قال رب، انہوں نے کہا اے میرے رب، قال رب کا، اس نے پکارا اپنے رب کو، انی ظلمت نفسی، کہ میں یا اللہ بے علم ہوں، اندھیرے میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، انی ظلمت نفسی، میرا نفس جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، میرا شعور اندھیرے میں ہے، فاغفر لی، تو یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو فاغفر لہ، ہم نے پھر اس کو بخش دیا، ہم نے اس پہ اپنی عنایت کر دی۔ اور وجہ کیا ہے؟ انہ لغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ غفور ہے اور رحیم۔ اور پھر حضرت موسیٰ اپنی توجہ کرتے ہیں مدین کی طرف، وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَا مَدْيَنَ، کہ پھر ان کی توجہ مدین کی طرف ہوئی تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے، قَالَ عَسَىٰ رَبِّی، کہ ہو سکتا ہے میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ دوستو پھر چوتھا رکوع جو ہے اس میں فرعون کی سے معاملہ ہے، اور فرعون کی جو ڈوبنا ہے اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کی فوج کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ہم نے اس کو ڈبو دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ تو پھر دیکھو، یعنی ان بدوؤں کو یہ کہا جاتا ہے، دیکھو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کا کیا حشر ہوتا ہے، آپ زمانے سے سیکھو۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، تو لہٰذا ہم نے ان کے جو پیش رو تھے، امام کہتے ہیں جو پیش رو ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بنا دیا یدعون الی النار، جو آگ کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں آگ کے لیے، و یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن وہ آگ کو پکار رہے ہوں گے، بلکہ آگ بھی ان کو پکار رہی ہوگی، لا ینصرون، لیکن ان کی قطعاً مدد نہیں کی جا سکے۔ دوستو اگلے جو دو رکوع ہیں، یہ چار رکوع تھے، پانچواں چھٹا جو ہے، ایک میں پرافٹ رسالت مآب کا اور حضرت موسیٰ کا کمپیریزن کر کے چیزیں سمجھائی گئی ہیں، دوسرے پہ جو دونوں پہ وحی آتی تھی ان کا مقابلہ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں کتابوں کے حوالے سے کہ کل، ان سے کہو، فاتو بے کتاب من عند اللہ، کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہوا اہدا منہما، کہ منہما کا مطلب ہے دونوں، یعنی قرآن کریم بھی اور تورا بھی، کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دینے والی کتاب، یعنی یہ جو ہدایت دینے والی کتابیں ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب لے کے آئیں، اتبعوا ہو ان کنتم صادقین، جس کی یہ اتباع کرتے ہوں اگر یہ صدق پہ ہیں۔ اور دوستو اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے وَمَنْ أَضَلَّ، جو کوئی بہکا، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر کوئی بہکا بندہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ اپنے حرص اور لالچ اور گرید کو فالو کر رہا ہے، اپنی ایسی خواہشات جو کہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، بغیر ہند من اللہ ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، قانون کیا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظالمین کو بالکل کوئی ہدایت نہیں دیتی۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوک ایٹ دا نیچر، آرگومنٹس نیچر کے ہیں، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ کل رائتم، پرافٹ کو کہا جاتا ہے ان کو سمجھاؤ، کل ارائتم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ ہم نے ان کے لیے رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ کیا آپ لوگ تدبر نہیں کرتے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں رات لگاتار آپ کے اوپر آ رہی ہے سائیکل میں، اور کبھی وقفہ نہیں ہوا،
کہ سرمد کہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا، کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کو اپنے آپ کے اوپر لگا دیا ہے، یاتیکم بضیاء، جو روشنی کو لے آئے، افلا تسمعون، کیا ان کی سماعت کام نہیں کرتی؟ کیا آپ کی آرگومنٹس کو یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تدبر نہیں کرتے؟ پھر بالکل اسی آیت کو نہار کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ دوستو جو 8واں رکوع ہے اس میں فرعون کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ کا مال و دولت یہ ہے یہ آپ کا آخر نہیں ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتا۔ آفٹر آل ایک ٹائم آتا ہے، آپ مرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بلینز آف روپیز ڈالرز کہاں لے کے جاتے ہیں، ویئر ٹو گو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کرتا ہے اس کے بلبوتے پہ آپ دار الآخرت کی کوشش کریں۔ وہ آپ کے وسائل ہونے چاہیے، آپ کے جتنے بھی یہاں کے وسائل ہیں ان کو ایمپلائے کرنا چاہیے۔ آپ کے بڑے الٹرا سپیریئر آبجیکٹیوز ہیں، دار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ تلاش کریں۔ وَلَا تَنْسِي نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو قرآن کتنا کمپریہنسو میسیج ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کے جو حصے ہیں ان کو بھی نیگلیکٹ نہ کریں۔ دیکھو یہ زندگی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اگلی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہاں سے زیادہ امپورٹنٹ وہ زندگی ہے، لیکن دونوں امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگلی زندگی کا دار و مدار اس زندگی پہ ہے۔ اور قرآن یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَبْغِ، یعنی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا میں اپنے حصے کو، اپنی کنٹریبیوشنز کو ڈی ویلیو نہ کرو، ان پہ بیس بناؤ بلکہ اپنی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور ایسا احسان کرو جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ دوستو جو آخری رکوع ہے وہ ہجرت سے واپسی کے بعد کی پیشین گوئی ہے۔ رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہی جو حضرت موسیٰ کی طرح ہجرت کر رہے ہیں، وہ بھی نتائج لائی تھی، یہ بھی نتائج لائے گی۔ تو لہٰذا اس کے اندر 2-3 بڑی مختصرات ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، جو آپ کے اندر کو بھی کنیکٹ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس میں حمد بھی پائی جاتی ہے۔ پرنسپل کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بندہ نیکی کے ساتھ آتا ہے تو وہ نیکی بذات خود اس کو خیر دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کے اندر یہ بلٹ ان ہے کہ وہ آپ کو اس کا جو معاوضہ ہوگا وہ بلائی ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آتا ہے فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آتا ہے تو اس کو سوائے برائی کے معاوضے کے جو اس کے اعمال پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یونیورسل آفاقی پرنسپل ہے جو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن حکیم پروفٹ سے کہتا ہے اِنَّا، بلا شبہ، الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْقُرْآنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اور آپ کے ساتھیوں پہ یعنی مینکائنڈ پہ قرآن کو فرض کیا ہے۔ لا رادکا الا معاد، معاد کہتے ہیں، عاد کہتے ہیں پلٹنے کو، کہ آپ یقیناً اس جگہ پہ پلٹیں گے۔ تو یہاں پہ یہ پریڈکشن تھی، پیشین گوئی تھی قرآن کی کہ آپ یقیناً مکہ کی طرف پلٹیں گے۔ اور پھر دوستو آخری آیت جو ہے اسی حوالے سے اسی رکوع کی، وَلَا تَدْعُوا، اس میں امر ہے، حکم ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ یاد رکھو کہ کبھی کسی کو نہ اللہ کے ساتھ پکارو معبود کے طور پر، کبھی کسی کو نہ پکارو۔ وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ کتنی ساؤنڈ ریزن، فاؤنڈیشن دی ہے۔ کلو شین ہالکن الا وجہہ، اور پھر ایک فیکٹ بتایا جاتا ہے، افاقی حقیقت بتائی جاتی ہے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لاہ الحکم، ججمنٹ اونلی گوز ٹو اللہ، لاہ حکم و علیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی ہم رجوع کریں گے، واپس جائیں گے۔ تو دوستو سورہ قصص بڑی خوبصورت سورہ، بہت معنی خیز سورہ، اپنی ماضی کے ساتھ 88 آیات کے ساتھ اور 9 رکوع کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے ہم اس پہ تدبر کریں، فکر کریں۔ 10-12 منٹ لگتے ہیں اس کی ایگزیکٹو سمری کو، خلاصہ کو سمجھنے کے لیے، اور یہ بات پھر ہمیں انشاءاللہ ہیلپ کرے گی پوری سورہ کو انالیسس کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ پڑھنے کی اور نماز میں لانچ کرنے کی۔ بہت شکریہ۔